प्रोग्राम सुबह का भूला में एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। नाजरीन, बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की और बात हम कर रहे हैं जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा। देखें जी, बात यह है कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो गवर्नर का रोल है वो सेरेमोनियल रोल है और मैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और मुझे खुशी है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं और लोगों की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी समरीज आती हैं वो गवर्नर जो है एज ए रबर स्टैंप साइन करके वापस भेज देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू आए जो कि मैं समझूं कि मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं या कोई है तो ये वक्त के साथ होता है। पहले तो मैं इस्लाह के लिए डट जाएंगे आप? देखें जी, मैं तो मेरा ख्याल मुझे किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमारा जो एजेंडा है वो एक है, हमारी सोच एक है। हम मुल्क के गरीबों की खिदमत करना चाहते हैं, हम हेल्थ में तब्दीलियां लाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, हम जुडिशरी सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम एजुकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है इन बातों में तो कोई डट जाने वाली बात नहीं। गौरव साहब ठीक है आपकी बात। देखें, इसहाक डार साहब अपने बेटे को 44 करोड़ रुपया कर्जे हसना दे देते हैं। गरीब का हक कर्जे हसना है या इसहाक डार साहब के बेटे का? मैं तो कम से कम मैं ऐसे किसी बात से आगाह नहीं। ठीक है। अच्छा गौरव साहब ये बताइएगा कि समटाइम्स मैं आपको बताऊं जी कि ये अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि अभी तक ये अल्लाह का टचवुड अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने बहुत हाई प्रोफाइल यहाँ पर देखा है। तमाम हुक्मरानों से मेरे ताल्लुकात रहे हैं, अरब के हुक्मरानों से ताल्लुक रहे हैं, लेकिन आज तक मेरी ज़ात पे किसी ने एक पैसे का भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। जी आपके बारे में तो नहीं, इस कल्चर के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक ही ख्वाहिश है और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ मैं कि मैं यहाँ 1 महीना रहूँ, 6 महीना रहूँ, अल्लाह ताला ये मौका ना मुझे दिखाए कि मैं 1 रुपए की भी बदयांती जो है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से वादा करता हूं पूरी कौम से कि 1 पैसे की भी बदयांती जो है इंशाअल्लाह मुझ पे कोई इंशाअल्लाह इल्जाम ना आए। बात अगर कॉन्स्टिट्यूशन की करें गवर्नर साहब, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, तहरीर शुदा नहीं है, लेकिन उनकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो उस पर अमल पैरा हैं। हमारा आइन तहरीर शुदा है, लेकिन क्या आपने यहाँ के महसूस किया कि हम आइन से इनहराफ कर रहे हैं, उसे फॉलो नहीं कर रहे? देखें जी, बात यह है कि यहाँ पर हर चीज जो है वो कहते हैं ना मडी द वाटर जी हो गई। देखो ना, पूरी इस वक्त मैं भी समझता हूँ जाती तौर पे कि बल्दियात इलेक्शन जो है वो फाउंडेशन है जमहूरियत की और डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है for the success of any country in the world. To the service of the people of the country. क्योंकि you bring the power making decision nearer to the people. Yeah. जब आप near to the people लाते हैं तो they are better judge to decide. अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर इतना गड़बड़ हो गई है, उसमें कोर्ट्स का रोल आ गया है, उसमें हुकूमत का आ गया है, उसमें बाउंड्री कमीशन की बातें हो रही हैं। तो चीजें ये ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत चाहती है कि ये डिले हो, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट पैदा हो जाती है कि वो डिले हो जाती है। ये बताइए तो क्या पंजाब गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात कराने में इंटरेस्टेड है? जी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा तल्लक है और मुझे यकीन है कि मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी जब बात हुई है तो कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि वो यहाँ इलेक्शन जो है वो नहीं कराना चाहते। जितनी जल्दी फिजिकली पॉसिबल है हम समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन होने चाहिए। आपके अंदाजे के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कब तक हो जाएंगे पंजाब? इंशाल्लाह जी, मेरे ख्याल में तो ये जो कोर्ट के हर्डल्स हैं अगर ये क्लियर हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर एज सुन एज पॉसिबल जो है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा कि पार्टी मंशूर अगर पढ़ के देखें किसी भी पार्टी का तो ऐसा लग रहा है जैसे फरिश्ते आके लिख गए कि वो अवाम की खिदमत के लिए अपना खून तक बहा देंगे, लेकिन अमली तौर पर सियासत में क्या उस लेवल तक अवाम का सोचा जाता है? देखें जी, बात यह है कि ये जो अपना मैनिफेस्टो होते हैं पार्टियों के वो तो होते हैं कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो हम 4-5 साल में जो भी उनका टेन्योर है उनमें हमारा जो कौम से वादे किए हैं वो पूरे करेंगे।
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو میجرمنٹ ہے کہ وہ وعدے پورے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، بینچ مارک جو ہے اس کے بعد پھر قوم پھر دوبارہ فیصلہ کرتی ہے 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد کہ اگر انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے تو قوم ان کو سیک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیڈر کو لے جاتی ہے۔ یہ جمہوریت کا ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، سیاستدان وعدہ کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے ملک میں جب لوگ سننا ہی ایسی باتیں چاہتے ہیں جو ہو نہ سکیں، اور منشور میں بھی ایسے بتائیں کہ کوئی بات ساری ریالٹی کر کے اس ملک میں کوئی الیکشن جیت سکتا ہے؟ بتا دے کہ بھئی اتنے بڑے ماؤنٹینز آف پرابلم ہیں، الیکٹریسٹی کرائسس ہے، دہشت گردی کا کرائسس ہے، دوسرے کرائسس ہیں، تو اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں، ایون ان دی ویسٹرن ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشین سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے میں اچیو کر لوں گا، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا میس جو ہے وہ مچ بگر ہے جتنا ان کو اپوزیشن میں رہ کے آسان لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں کوئی یہ ضروری بات نہیں ہے کہ سیاستدان وعدے کرتے اس لیے ہیں کہ ان کو پورا نہیں کرنا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وعدے جو ہیں پورے کریں۔ یہ بتائیے گا کہ پارٹی کی لیڈرشپ ٹھیک کر رہی ہو یا غلط، سچ بول رہی ہو یا جھوٹ، پارٹی کے لوگ اسی کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں ابھی اس میں بھی وقت لگے گا۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہاں کی اگر آپ یورپ کی پالیٹکس کی بات کریں گے یا برطانیہ کی پالیٹکس کی بات کریں گے، میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا 3 ٹرم سے، جب میں ٹونی بلیئر کی پالیسیز کو کریٹیسائز کرتا تھا، عراق پالیسی پہ لے لیں، فارن پالیسی پہ لے لیں یا کسی اور پالیسی پہ، تو میرے حلقے کے لوگ خوش ہوتے تھے۔ وہ مجھے ایک دفعہ جب عراق کے خلاف میں نے جو تقریر کی تھی تو اگلے دن جب میں اپنے حلقے میں سیٹرڈے کو گیا ہوں تو تمام چرچ لیڈرز جو تھے مجھے تھینک یو کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ نے پرنسپل پہ سٹینڈ کیا ہے۔ تو اب وہاں کی ڈیموکریسی یہاں اتنی اسٹیبلش نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر میں ٹونی بلیئر کے خلاف بولتا تھا تو مجھے اس لیے بھی میں بولتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ میری سلیکشن میں نہ کوئی اس کا ہاتھ ہے نہ مجھے جتانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں تو جب ایک ایم پی کو یہ پتا ہوگا کہ وہ اس نے اگلا بار الیکشن لڑنا ہے تو پھر پارٹی ٹکٹ بھی چاہیے۔ اور یہ بات ایک میں آپ کو بتا دوں، یہ بات نہیں ہے کہ اے پارٹی یہ کر رہی ہے، بی نہیں کر رہی، سی نہیں کر رہی، سب پارٹیوں میں ڈسپلن وہی ہے پوری پاکستان۔ لیکن یہی تو علمی ہے ہمارا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر جمہوریت کو چلنے کا موقع دیا تو انشاءاللہ یہااں پر بھی وہی سسٹم آئے گا، تبدیلی آئے گی، جس میں مثلا وہاں پہ جو پارٹی ٹکٹس ہیں وہ پارلیمانی بورڈ نہیں ہوتے، وہاں پہ پارٹی بنی ٹکٹ جو ہیں وہ پارٹی کا لیڈر نہیں دیتا، پارٹی کا ڈپٹی لیڈر نہیں دیتا، وہ صرف کرائٹیریا بناتے ہیں کہ اس کرائٹیریا میں کینڈیڈیٹ کو فٹ ہونا پڑے گا، اس کا انٹرویو ہوگا، اس کے کوسچن پوچھے جائیں گے، اس کو پھر اپنی، لیکن پھر اس کے بعد اس کو پروسیس میں آنا پڑے گا، وہ ممبرز کے پاس جاتا ہے، ان کو کنونس کرتا ہے، ہسٹنگ میٹنگ ہوتی ہیں، وہاں کینڈیڈیٹوں کو بلایا جاتا ہے، وہ تقریریں کرتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، پھر جو ممبرشپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو ہم نے اپنا ٹکٹ۔ پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے والے اور پارٹی کی طرف سے عہدے ملنے والے افراد وہ پابند ہوتے ہیں پارٹی کی غلط پالیسی کو بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں ہمارے اس کو ایک ہے کولیکٹیو ریسپانسبلٹی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر پارلیمانی پارٹی میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے تو ڈسپلن تو ساری دنیا میں ہے جی، اگر ڈسپلن نہیں ہوگا تو پارٹیز اور حکومتیں جو ہیں وہ فنکشن نہیں کر سکتی۔ لیکن وہاں پر فرق صرف یہ ہے کہ جب میٹر آف کانشنس آتا ہے کہ ایسا ایشو آ جاتا ہے، مثلا عراق وار تھی، افغانستان کی وار تھی، تو اس پہ پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے کانشنس کے مطابق ووٹ دوں گا۔ اور مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شاید میں نے عراق وار کی اس لیے مخالفت کی کہ ایک مسلمان ملک تھا یا اس میں کوئی میرا اور کوئی ویسٹرن انٹرسٹ تھا۔ یہ بات نہیں ہے، میرا جینوئن بلیف تھا کہ اگر برطانیہ اور امریکہ وہاں حملہ کریں گے اور وہ لوگ وہاں پر مارے جائیں گے، جو لوگ مارے جائیں گے، اگر میں ووٹ اس کے ساتھ دوں گا تو اس اکاؤنٹیبلٹی میں میرا بھی ہاتھ ہوگا کہ ان کے قتل میں میں بھی شامل ہوں، تو میں نے اس لیے اپنی کانشس کے خلاف جو ہے ووٹ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پاکستان کے فیوچر کے بارے میں گورنر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ 6-8 ماہ ہو گئے ہیں آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ آپ اس ملک کی خدمت کے لیے آئے، اب یہاں پر آ کے اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد فیوچر کیسا نظر آ رہا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں جی، اگر میں یہ کہوں کہ ہر چیز ٹھیک ہے، وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، مستقبل میں ٹھیک ہونے والی ٹھیک ہے جی۔ باقی رہی گل کہ مستقبل میں کیا ہوگا، یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔
کیونکہ میں یہاں پر ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو 2 مہینے بعد میں کہوں کہ دودھ کی نہریں ہم بہا دیں گے اور 2 مہینے سال کے بعد چال وہی بے ڈنگی جو پہلے تھی. تو اس لیے اپٹیمسٹک میں ضرور ہوں. حکومت کی نیت صاف ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنی جتنی بھی ممکن ہے الیکٹریسٹی کے بحران سے نپٹنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی اور انرجی کرائسس ہے. اگر یہ دونوں جو ہیں کنٹرول ہو جاتے ہیں، قابو میں آ جاتے ہیں، تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی انشاءاللہ تقدیر جو ہے یقیناً بدل جائے گی. لیکن اگر دہشت گردی بدستور یہاں پر رہتی ہے، انرجی کرائسس حل نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو ہمیں توقعات ہیں، جو قوم کو ہم پہ توقعات ہیں، تو پھر انفارچونیٹلی پھر پوری نہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دہشت گردی کے بارے میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ حکومت یقیناً چاہتی ہے کہ ہم دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کریں، کیونکہ آل پارٹی کانفرنس نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا اور حکومت کو یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں. قوم کی بھی اولین ترجیح یہی ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ ہمیں دہشت گردی جو ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. دہشت گردی کو سیز فائر جو ہے وہ بھی طالبان کو کرنا پڑے گا، تبھی جو ہیں مذاکرات جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ماڈل جو ہے ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے انہیں برطانیہ میں IRA کا ماڈل اپنانا پڑے گا. کہ یہ بالکل وہی حالات تھے، وہاں پر بھی اسی طرح سے دہشت گردی ہوتی تھی، وہاں پر بھی اسی لیول سے بے گناہ لوگ جو ہے مرتے تھے، وہاں پر بھی اسی طرح یہاں جو لوگ سزا ہے ان کو سزا دیتی ہوگی. تو یہ سارا اگر وہ ماڈل ہم اپنا لیں، اڈاپٹ کر لیں، تو ہمارے لیے وہ بہت جو ہے بینیفٹ ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے بار بار برطانوی حکومت سے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں، جب برطانیہ میں IRA کے ساتھ صلح ہوئی تھی تو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی نے برطانیہ کو فلی سپورٹ کیا تھا. اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ لیبیا سے جو فنڈنگ ہوتی تھی IRA کو وہ بھی بند ہو گئی تھی، جو امریکہ سے فنڈنگ آتی تھی آئرش کمیونٹی وہاں سے بھیجتی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی. پھر اس کے علاوہ بل کلنٹن نے ایک اہم اس میں رول ادا کیا تھا. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اور ہو رہی ہیں، اور ہمیں ان بیرونی طاقتوں سے پہلی بات تو ہمیں ان سے کہنا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. ہمارے ملک کے سیکورٹی پرابلمز ہیں، ہم دہشت گردی سے کس طرح ڈیل کرنا ہے آپ سے زیادہ جانتے ہیں. اور جب تک انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہیں ان کو ہم کنونس نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک میں مداخلت بند کر دیں، تو پھر بھی معاملات جو ہیں اتنی آسانی سے حل ہونے والے نہیں. ناظرین، پروگرام صبح کا بھولا میں کھری کھری اور سچی سچی باتیں کر رہے ہیں جناب چودھری محمد سرور صاحب، اور ہم نے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے لیے جانا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.